औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हनी मुस्फीर प्रोग्राम अज़ाए फातिमिया के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज 29 जमादियुल अव्वल है, 13 दिसंबर है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सतह में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर नाफिस होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि अज़ाए फातिमिया पर जो है वो मुसलसल गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी वसारी है। पूरी दुनिया भर में जो अय्याम फातिमिया अपनी पूरी अजमत के साथ, अपनी पूरी शान शौकत के साथ जो है वो मनाए जा रहे हैं। अज़ादारी का सिलसिला जारी है और इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी जानी पहचानी शख्सियत है आगा सैयद रोमान रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद है। क़िबला आपको आपकी खिदमत में ताज़ियत भी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में सलाम पेश करेंगे। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामुअलैकुम उजूरना व उजूरकुम। खुदावंद करीम हम सबको सिद्दीक़ ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की अज़ादारी करने की तौफ़ीक़ करामत फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज करेंगे। अज़ाए फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा में हम खिदमत जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा में किस तरह यानी शामिल हो सकते हैं या खिदमत किस तरह से की जाए, इस पर जरा सा रोशनी डाल देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमतु बर्रतुम मिन्नी मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी मन अग़ज़बनी अग़ज़बल्लाह। सबसे पहले आप सबकी खिदमत में अज़ाए सैयद आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से ताज़ियत और गुस्सा पेश करते अपने वक्त के इमाम हुज्जत खुदा बक़ियतुल्लाह इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की अज़ीम बारगाह में उनके जद्द माजिदा की शहादत मुसीबत का पुरसा पेश करते हैं। और आपकी खिदमत में भी आगा अली मुसवी भाई आपकी अहलिया के इंतकाल पुरमलाल के हवाले से हम ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला मरहुमा को जवारे मासूमा सलामुल्लाह अलैहा में जगह इनायत फरमाए। आपको, आपके बच्चों को सिद्दीक़ा ज़हरा की तमाम तर फजीलतें कौनैन हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा के बच्चों का सदका खुदावंद करीम अता फरमाए। यकीनन अज़ाए फातिमिया वो मौका है कि जिसके ज़रिए हम और आप सिद्दीक़ा ज़हरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत कर सकते हैं। खिदमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा का शरफ कितना बड़ा शरफ है। शहजादी की खिदमत की तमन्ना किन लोगों ने की और शहजादी कौनैन के खादिमों में, शहजादी की खिदमत करने वालों में कौन कौन से अफराद हैं। अगर इसको हम समझ लें तो हम शहजादी कौनैन की खिदमत करके अपने आप को उन ज़वात मुक़द्दसात की फ़हरिस्त में शामिल कर सकते हैं कि जिन्होंने सैयदे आलमियान हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत की है। मैं आपकी खिदमत में बैतुल अहज़ान की एक रिवायत बयान कर रहा हूँ। शेख अब्बास क़ुमी रहमान ने बयान किया है अपनी इस किताब में कि रसूल इस्लाम ने जनाब सलमान और जनाब अबू ज़र के हवाले से ये रिवायत है कि ये दोनों आते हैं पैगम्बर इस्लाम की खिदमत में, आके कहते हैं कि बारहा दर ज़हरा पे मैं गया और देखा कि चक्कियाँ चल रही हैं लेकिन चक्की चलाने वाला कोई नहीं है। तो वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल का मिस्दाक़ पैगम्बर इस्लाम ने उसी वक्त फौरन कहा कि तुम्हें पता नहीं है कि मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने वो शरफ अता किया है कि अल्लाह फातिमा की खिदमत करने के लिए फरिश्तों को भेजता है। एक दफा खुद पैगम्बर इस्लाम जब मौलाए कायनात के घर आते हैं तो क्या देखते हैं कि मौलाए कायनात और फातिमा ज़हरा दोनों मिलकर चक्की चला रहे हैं। तो पैगम्बर इस्लाम आगे बढ़ते हैं और शहजादी से कहते हैं, बेटी आप हसन और हुसैन को अपनी आगोश में ले, मैं चक्की चलाऊंगा। और रसूल इस्लाम ने फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत की है। तो हम और आप अज़ाए फातिमिया के जरिए खिदमत सैयदा सलामुल्लाह अलैहा कर सकते। कैसे कर सकते? बहुत मुख्तसर सा मैं आपकी खिदमत में एक ऐसा तरीका बयान करूंगा कि जिसके जरिए हर इंसान जो भी शहजादी का मानने वाला है, शहजादी का चाहने वाला है, शहजादी का अज़ादार है, वो एक्सक्यूज नहीं कर सकता कि मैं ये हैसियत नहीं रखता हूँ, मेरी ये इस्तिताअत नहीं है, मेरे अंदर ये कुदरत नहीं। बहुत आसान, मसलन अज़ाए फातिमिया का ये वक्त है 13 जमादिल अव्वल से 3 जमादिल सानी तक मुसलसल मजलिस फातिमी का हर जगह एहतमाम हो रहा है। हम अपनी हैसियत के मुताबिक
اگر چاہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال کر کے ہم ایک حدیث فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں ہم اس حدیث کو اپنے ہاتھوں سے ٹائپ کریں جو شہزادی کی شان میں ہے، شہزادی کی مظلومیت میں ہے، یا شہزادی کے خطبے کا کوئی فقرہ، اسے مومنین کے درمیان ہم نشر کریں. اس کے ذریعے ہم خدمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کر سکتے ہیں. کوئی بینر لگا سکتے ہیں کہ جس پہ رسول اسلام کی کوئی حدیث جو شہزادی کی طرف منسوب ہے، مثلا فاطمہ تو بذۃ منی، جس میں پیغمبر اسلام نے کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یہ بھی خدمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. شہزادی کی جہاں مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، ہم تبرک تقسیم کر کے ہم خدمت فاطمہ زہرا کر سکتے ہیں. کو پانی پلا کر ہم شہزادی کی خدمت کر سکتے ہیں. شہزادی کے کسی غریب چاہنے والوں کی کچھ مدد کر کے نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم اس کا ثواب سیدہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اپنی طرف سے بطور تحفہ ہدیہ کر رہے ہیں. تو یہ بھی خدمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا بہترین ذریعہ ہے. ہم اور آپ اس ایام عزائے فاطمیہ میں کوشش کریں، میں جہاں بھی ابھی مجلسوں سے خطاب کر رہا ہوں وہاں میں ممبر سے تمام سامعین سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان 13 جمادی الاول اور 3 جمادی ثانی کے درمیان کم سے کم ایک روز ہم اپنے گھر پہ ضرور مجلس منعقد کریں. اگر ہماری حیثیت نہیں ہے کہ ہم بہت بڑا مجمع بنائیں تو گھر کے جتنے افراد ہیں 3 سے 4 5 لوگ ہی صحیح ہیں. فرش بچھائیں، سیاہ فرش بچھائیں، ممبر رکھیں اور اپنی طرح یعنی ہم اگر مجلس پڑھ سکتے ہیں، کوئی مرثیہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھ سکتے ہیں تو ہم ضرور مجلس فاطمی کا اپنے گھر میں انعقاد کریں. مجلس کرنے سے پہلے اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں سلام عرض کریں. سلام علی یاسین، السلام علیک یا صاحب الزمان. مولا سے کہ مولا آج ہم اپنے غریب خانے میں آپ کی جد ماجدہ کی شہادت کی مجلس ہم رکھ رہے ہیں. مولا آپ وارث فاطمہ ہیں، آپ ضرور میرے گھر تشریف گھر کو بابرکت بنائے. تو یہ خدمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہم کر سکتے ہیں. عزائے فاطمیہ کا بہترین استعمال کر کے ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ناصروں میں شمار کیے جا سکتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، گفتگو کو مزید تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے. عزائے فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ میں شہزادی پر درود السلام پیش کرنے کا اجر جو ہے وہ حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. علامہ ہلی علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب الفین میں ایک روایت نقل کی ہے کہ نوفلی نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے ایک روایت ہے کہ جس میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ پر سلام کرنے کا کیا اجر ہے. شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی شخص سلام کرتا ہے تو اس سلام کرنے والے کو اللہ کی بارگاہ سے کیا اجر، کیا ثواب ملتا ہے. اس حوالے سے علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں یہ روایت نقل کی ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں ایک دن صبح کے وقت بالکل الصبح میں شہزادی کونین کی بارگاہ میں ان کے دولت قدے پہ گیا، بارگاہ سیدہ سلام اللہ علیہ میں گیا. میں جیسے ہی در دولت پر پہنچا تو جو سنت پیغمبر ہے کہ اگر کسی کو آتا ہوا دیکھو تمہارے گھر کوئی آئے تو سلام کرنے میں پہل کرو، سلام پہلے کیا کرو. تو شہزادی کونین سلام اللہ علیہ نے سلام میں پہل کیا. اس نے جواب سلام دیا اور کہا کہ شہزادی میں آپ کی خدمت میں پہلے سلام کرنا چاہتا تھا. شہزادی نے کہا کہ اتنی صبح صبح کیوں آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ شہزادی کونین کی خدمت میں کہ میں آپ کی خدمت میں سلام کرنے کے لیے آیا تھا تاکہ اللہ اس کے صدقے میں، اس کے آپ کے اوپر سلام کرنے کے وسیلے کے ذریعے اللہ آپ کے احترام میں، آپ کی فضیلت کے صدقے میں مجھے برکت عطا کرے، مجھے اللہ بہترین قسمت عطا کرے. تو رسول اسلام کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے اپنے بابا سے سنا ہے، میرے بابا نے مجھ سے خطاب کر کے کہا کہ بیٹی جو بھی میرے اوپر اور آپ کے اوپر سلام کرے گا، جو بھی درود پڑھے گا، خداوند کریم اسے جنت عطا کرے گا. فوراً راوی نے سوال کیا شہزادی یہ بتائیں کیا یہ سلام آپ کی حیات میں یا آپ کے بابا کی حیات میں ہی ہمیں کہنا چاہیے یا حیات کے بعد بھی؟ تو شہزادی کون نے کہا کہ اگر ہم اس دنیا میں ہیں ظاہری طور پہ تو ہماری حیات میں بھی یا ہماری اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، ہمارے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی کوئی اگر ہمارے اوپر سلام کرتا ہے، کوئی ہمارے اوپر درود پڑھتا ہے تو خداوند کریم اسے جنت عطا کرے گا. آیت تطہیر کے نزول کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در فاطمہ پر روزانہ جاتے تھے اور کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. فاطمہ کی خدمت میں سلام کرنا سنت پیغمبر ہے.
اگر ہم سنت سنت کا نعرہ لگاتے ہیں تو سنت پیغمبر پر عمل کرتے ہوئے سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں یہ کہہ کے سلام کرے کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، السلام علیکی ایتھا الصدیقۃ الشہیدہ یا فاطمہ۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے شہزادی کی بارگاہ میں جو ہے وہ جس کو میں کہوں گی اجر رسالت صحیح معنوں میں پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ اجر رسالت کا حکم یہی ہے کہ ان کے قرابت داروں سے، اہل بیت سے نہ صرف محبت اور الفت رکھی جائے بلکہ ان کے غموں میں غمگین اور ان کی خوشیوں میں خوش بھی رہا جائے۔ تو ایام فاطمیہ ہے، شہزادی جو ہے وہ اس دنیا سے جس طرح سے گئی ہے، اس کو پورے عالم اسلام کو کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ حال میں سمجھتا ہوں کہ اس کو تو عالم بشریت کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو ظلم آج تک روا رکھا گیا ہے پوری دنیا میں کسی بھی مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کی کسی مذہب کے ساتھ مسائل ہیں تو ان کے پیشواؤں کی آپ قبریں منہدم کر دیں۔ یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے کہ آپ کسی کی قبر کو جو ہے وہ نہیں توڑ سکتے، کسی کی قبر نہیں گرا سکتے۔ ایک بدترین بربریت اور ظلم اور وحشت ہے یہ، اور انسانیت کے اقداروں کی کھلی پامالی ہے کہ نہ صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے ذکر کے سے خوف ہے بلکہ ان کی قبر کے نشان کو، جو ایک ظاہری نشان ہے، کیونکہ ہمارے کی روایات میں یہی ہے کہ آپ نے 70 قبریں بنائیں اور تاکہ اصل پتہ نہ چلے، کیونکہ شہزادی ناراض تھی کچھ لوگوں سے، تو وہ ان کی قبر پہ کسی صورت نہ آئے، بلکہ قیامت تک پوری دنیا کو اپنی مظلومیت کا اعلان ہوتا رہے، قبر کو مخفی رکھے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں اور اس پر اجر رسالت دیا جا رہا ہے۔ ایک مسلمان کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے رسول کی بیٹی اس دنیا سے کس عالم میں گئی۔ اسی کے اوپر کوشش کرتے ہیں قیامت کے روز شہزادی کی شفاعت کیسے حاصل ہوگی۔ القطرہ نامی معروف کتاب کے جس میں احمد مستنبط رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے کہ جس میں امام صادق علیہ السلام اپنے آبا و اجداد کے حوالے سے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جس میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی قیامت کے روز شفاعت فاطمہ چاہتا ہے، جو شخص بھی محشر کے میدان میں عزت چاہتا ہے، جو شخص بھی قیامت کے ہنگام میں اپنے احترام میں اپنی عزت میں اضافہ چاہتا ہے، تو اسے فاطمہ سے محبت کرنی چاہیے، اسے فاطمہ کا احترام کرنا چاہیے، اسے فاطمہ پر درود و سلام بھیجنا چاہیے، اسے سیدہ سلام اللہ علیہ کے قاتلوں پر لعنت کرنا چاہیے۔ پیغمبر اسلام کی ایک لوتی بیٹی کہ جس نے 18 سال کی مختصر سی حیات طیبہ عالم کو انسانیت کا وہ درس دے دیا، جس بی بی کی چادر نے یہودیوں کو مسلمان بنا دیا، اس عظیم المرتبت بی بی کی شفاعت اگر کوئی شخص چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ شخص حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے محبت کرے، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے عقیدت رکھے، فاطمہ کی ولایت اپنے دل میں رکھے۔ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بے شک حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ روز قیامت ان لوگوں کی شفاعت کریں گی کہ جو فاطمہ زہرا سے محبت کرتے ہوں گے۔ فقط یہی روایت تمام نہیں ہوئی، فقط فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محبت سے کہ سببی شہزادی شفاعت نہیں کریں گی، بلکہ جو شخص بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اولاد سے محبت کرے، شہزادی اس شخص کی بھی شفاعت کرے گی۔ روایت کے جملے ہیں کہ سیدہ سلام اللہ علیہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں گی، جس کے حق میں فاطمہ دعا کر دے وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا، وہ کتنا خوش بخت انسان ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ایک لوتی بیٹی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں گی کہ یا اللہ، آج محشر کا میدان ہے، آج قیامت کا دن ہے، ہنگام محشر میں میں چاہتی ہوں کہ اہل محشر میرے مرتبے سے واقف ہو جائیں، اہل محشر پہچان لیں کہ فاطمہ کون ہے، اہل محشر جان لیں کہ نبی کی بیٹی فاطمہ کا کیا مقام ہے۔ اس وقت اللہ فاطمہ کو اختیار دے گا کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا یہ احترام، یہ ادب ہم دیکھیں۔ اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ حکومت دے گا، یہ اقتدار دے گا کہ فاطمہ تم جسے چاہو داخل جنت کر سکتی ہو۔ روایت کے جملے امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ جو شخص شفاعت فاطمہ چاہتا ہے، اگر وہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر کسی پیاسے کو بھی پانی پلا دے تو اس کا بھی ثواب اسے قیامت کے روز ملے گا۔ اگر کسی بے لباس کو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر ہم لباس عطا کر دیں کہ اس کا
ثواب ہم اپنی شہزادی کی بارگاہ میں ہدیہ کر رہے ہیں. شہزادی سے چونکہ وہ محبت کرتا ہے لہٰذا ہم اس کی پریشانیوں کو دور کریں گے، تو اللہ قیامت کے دن اس عمل کا بھی ہمیں ثواب عطا کرے گا، اور قیامت کے دن ایسے افراد بھی داخل جنت ہوں گے. اور فقط ایسے افراد ہی داخل جنت نہیں ہوں گے جو شہزادی کے نام پر کسی کو پانی پلا دے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دے، کسی بے لباس کو لباس عطا کر دے. اللہ قیامت کے دن اسے بھی حق شفاعت ادا کرے گا. یہاں تک روایت کے جملے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ کئی لوگوں کو جنت میں لے کر جائے گا. تو اللہ کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ ہم اور آپ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کے در کے فقیر اور غلام ہیں. نمازوں میں یہ دعا کیا کریں ہم اور آپ کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہماری دلوں میں، ہماری نسلوں میں شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی عظیم ولایت کو ہمیشہ جاری و ساری رکھنا، اور دشمنان زہرا قاتلان زہرا سے شدید نفرت کرنے کی ہمیں توفیق کرامت. ولایت ولایت جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے جب آپ ذکر کرتے ہیں تو یہ یقیناً مومنین اور جو ملت تشیع کے افراد ہیں وہ اس شخص سے، وہ اس جو ہے وہ اس لفظ سے واقف ہیں پوری طرح سے. وہ ولایت کے معنوں کو سمجھ جاتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. مگر جو ہمارے دوسرے مسلمان بھائی ہیں اور اس کے علاوہ جو اور عالم لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی ولایت کو واضح کریں کہ ولایت جناب زہرا کا مقصد کیا ہے، ان کی ولایت میں آنے کا. مگر جناب زہرا صلوات اللہ علیہ یہ اصل صدیقہ ہے، اصل طاہرہ ہے، اصل معصومہ ہے قرآن کی روح سے. یعنی نہ یہ لقب امت نے دیے، نہ یہ لقب میں کہوں گا کہ انبیاء کی جانب سے، یہ قرآن نے ان کو صدیقہ ٹھہرایا، یہ قرآن نے ان کی طہارت کی گواہی دی، یہ قرآن نے، یہ پروردگار نے کے کلام سے ثابت ہے. تو پھر اب جو ان کے مقابلے پر آئے اس کو باطل کر دینے کا مطلب اگر ولایت ہے تو اس کو تھوڑا سا سمجھا. ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ ہم علی کی ولایت سے اپنے آپ کو کبھی جدا نہ کریں. ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے احکام پر ثابت قدم رکھیں. ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مقصد یہ ہے کہ رسول سے محبت، دشمن رسول سے نفرت. ولایت فاطمہ کا مقصد اور مفہوم یہ ہے علی سے محبت، علی کے دشمنوں سے نفرت اور عداوت. ولایت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، امام وقت کی بیعت سے ہم کبھی اپنے منہ کو نہ موڑیں. دروازہ جل گیا، جناب محسن علیہ الصلوۃ والسلام کی شہادت واقع ہو گئی. در فاطمہ کے جہاں پہ پیغمبر اسلام اللہ اکبر حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک 1,23,999 نبی جس نبی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عظیم المرتبت ملک عصمت و طہارت بی بی کے دروازے پہ جا کر مسلسل، بعض روایت میں 40 دن، بعض روایت میں 6 مہینے سلام جا کر عرض کریں، اسے شریعت کی زبان میں فاطمہ کہتے ہیں. جس کے آنے پر مسند کو چھوڑ کے اپنی جگہ سے جس بی بی کے احترام میں کھڑے ہو جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں. جس بی بی کی صداقت کے لیے جناب عائشہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے زیادہ صدیقہ، فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والا کسی کو نہیں دیکھا، فاطمہ سے زیادہ سچ بولنے والی کوئی خاتون کائنات میں نے نہیں دیکھی، اسے فاطمہ کہتے ہیں. قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، قرآن نے جس صدیقہ کے دامن سے متمسک، جس صدیقہ کی چوکٹ سے متمسک رہنے کا حکم دیا، اس صدیقہ کا نام فاطمہ. جس کی طہارت کے لیے قرآن نے حکم دیا وہ بیوی فاطمہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا یہ نہیں پتا تھا کہ یہ سب سے زیادہ صدیقہ ہے؟ قرآن ان کی گواہی دیتا ہے. انہوں نے نہ صرف جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کو جھٹلایا بلکہ انہوں نے ان سے گواہ مانگے، انہوں نے گواہ بھی جوانان جنت کے سردار پیش کیے، انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ کے بچے ہیں. مطلب یہ کیا وہ قرآن کی چند آیات کو بھی نہیں مانتے تھے؟ یہ میں میری سمجھ سے باہر، اس کو سمجھا دیتا ہوں. سیدہ سلام اللہ علیہ کا منکر خدا کا منکر ہے، فاطمہ کا منکر رسالت کا منکر ہے، فاطمہ کا منکر ولایت کا، امامت کا منکر، فاطمہ کا منکر شریعت کا منکر ہے، فاطمہ کا منکر اسلام کا انکار
वाला है। फातिमा का मुनकिर रसूल इस्लाम का दुश्मन है। फातिमा का मुनकिर अल्लाह को नाराज करने वाला है। रसूल इस्लाम ने कहा फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। मन अग़ज़बहा अग़ज़बनी, जिसने फातिमा गजबनाक किया, जिसने मुझे गजबनाक किया वो अल्लाह को गजबनाक करने वाला है। जो अल्लाह को नाराज कर दे फिर उसका ठिकाना नार है, फिर उसका ठिकाना जहन्नम है, फिर वो जहीम जाएगा। फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को जिन लोगों ने झुटलाया, उन्होंने फकत बीवी को नहीं झुटलाया, हजरत आदम से लेकर मोहम्मद मुस्तफ़ा की रिसालत का उन्होंने, जिसने फातिमा ज़हरा से गवाही तलब की, उसने फकत फातिमा से गवाही तलब नहीं की बल्कि पूरी शरीयत से उसने गवाही तलब की। और अफसोस का मकाम यह है कि फातिमा ने जब गवाह पेश किए तो फातिमा की गवाही को मुस्तरद नहीं किया गया बल्कि रिसालत का इनकार किया गया। फातिमा तो सलामुल्लाह अलैहा की अब ये अजमतों को फैसला उम्मत को लोगों ने नहीं करना है। झुटलाया। अब ये फैसला उम्मत को करना है कि आया वो जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा के खेमे में खड़े होते हैं या उनको झुटलाने वालों को अपना पीर और मुर्शिद मानते हैं, जिनको क़यामत में फिर जो है वो जनाब ज़हरा के वालिद की ही शिफात की जरूरत पड़ेगी और वो मिलेगी नहीं, क्योंकि जनाब ज़हरा दुनिया से नाराज गई और आब कौसर नसीब ना होगा ऐसे शख्स को जिसने जनाब ज़हरा की पसलियों को तोड़ा। और वो लोग जो पसलियां तोड़ने वाले से हमरकाब रहे और उसकी इज्जत करता रहे किसी भी सूरत में। तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, साफ साफ बात करने का आदी हूँ। रिसर्च कीजिए, झगड़ा हमारा किसी से नहीं है। बताने का मकसद ये है कि आपको जहन्नम की कगार से निकाल के जन्नत में ले जाए। ये तो असल दोस्ती का हक है, इसमें दुश्मनी काहे की। तो अगर आपको लगता है कि हम हक बात कर रहे हैं तो अहलन व सहलन, आपके वो दरवाजे खुले हैं और आपके ऊपर जो है वो आब कौसर जो है वो इंशाअल्लाह जारी होगा। हकायक को समझे, जनाब ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से मसाइब के आलम में नुहा कुना क्यों गई, ये ढूंढ लें। आपका जो है वो शिफात का मसला, खात्मा बिल खैर का मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह। किबलत आगे बढ़े या आपने अगर कुछ अभी और जिस पॉइंट पे बात होनी थी उसको तमाम करना है तो मैं फिर आगे बढ़ूँ। मैं आपकी खिदमत में अज़ाए फातिमा के हवाले से एक जुमला अहले बैत टीवी के इस प्लेटफॉर्म से पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाह रहा हूं, जहां तक उर्दू जबान वाले हैं। देखिए, अज़ाए इमाम हुसैन और अज़ाए फातिमा का एक फर्क मैं बता दूं। मोमिन और मुनाफिक को अगर पहचानना है तो अज़ाए फातिमा में आप देख लें कि अगर इसलिए कि इमाम हुसैन सलाम की अज़ादारी में सारे लोग शामिल हो जाते हैं। इमाम हुसैन सलाम की अज़ादारी में जो लोग यजीद के चाहने वाले हैं, यजीद के मानने वाले भी हैं, वो भी में कर रहे हैं आज। लेकिन अगर आपको देखना है कि हकीकी मुसलमान कौन है, अगर आपको देखना है कि हकीकी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाहने वाला कौन मोहम्मद मुस्तफ़ा का वफादार है, तो अज़ाए फातिमिया के फर्श पे आप देख, अगर 3 जमादी सानी को 13 जमादी अव्वल को शहादत फातिमा की कर्बनाक तारीख में अगर कोई नबी की खिदमत में नबी की इकलौती बेटी की मुसीबतों पर आंसू बहाता हुआ नजर आ रहा है, दुश्मन फातिमा पर, कातिल फातिमा पर लानत कर रहा है, तो समझ लीजिए कि वो वफादार मोहम्मद है। लेकिन अगर वो अज़ाए फातिमी से आंखें चुरा रहा है, अगर अज़ाए फातिमी के हवाले से अपने आप को दूर कर रहा है और वो कातिल फातिमा पर लानत करने से परहेज कर रहा है, तो समझ लीजिए कि दिल में उसके चोर है, उसकी आंखों से इब्लीस झलक रहा है, उसके पूरे वजूद में निफाक का वो मरज फैला हुआ है कि जो कयामत में उसे जहन्नम के हवाले कर देगा। तो अज़ाए फातिमिया हम इसीलिए, यही वजह है कि हम अक्सर कहा करते हैं और उलमाए कराम राज अज़ाम का भी ये बहुत इसरार है और एहतमाम किया जा रहा है कि अज़ाए फातिमिया को बेहतरीन अंदाज में एहतमाम के साथ हम मनाएं, पूरी दुनिया में सीरत फातिमा ज़हरा, किरदार फातिमा और शहजादी कौनैन की तालीमात को आम करें। यही वो तालीम है कि जो इंसानियत को सुकून अता करेगी, यही वो तालीम है कि जो आज बेचैनियों के दौर में हम सब के लिए सुकून और चैन का सामान फराहम करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। जहां पर आप इस नुक्ते तक आ गए हैं तो इसको मैं इसी एंगल के ऊपर, इस जाविये के ऊपर अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि शहजादी कौनैन हजरत फातिमा ज़हरा सय्यदुन निसाइल आलमीन की सीरत की रोशनी में अगर हम देखें तो एक ज़ौजा को, एक बीवी को, एक अहलिया को, एक हमसर को किस तरह का होना चाहिए।
शहजादी ने हमें जो डायरेक्शन दी है वो क्या है? अज़ाए फातिमिया सलाम अलैहा के हवाले से बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। मैं आपकी खिदमत में खुद वो सवाल कि जिसका जवाब मौला कायनात ने दिया था और सवाल रसूल इस्लाम ने किया था। बेहतरीन बीवी कौन है, बेहतरीन वाइफ कौन है, बेहतरीन ज़ौजा कौन है? सीरत शहजादी कौनैन सलाम अलैहा की रोशनी में एक जब मौला कायनात और सैयदा सलाम अलैहा का अक़्द हो गया तो पैगम्बर इस्लाम ने मौला अली से सवाल किया कि या अली, फातिमा को आपने कैसा पाया? तो मौला कायनात ने कहा नेमल औन अला ताअतिल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने फातिमा को अल्लाह की इताअत में बेहतरीन मददगार पाया। मुश्किल कुशा के लिए जो मुश्किल कुशा बन जाए उसे फातिमा कहते हैं। तो बेहतरीन औरत, बेहतरीन वाइफ, बेहतरीन ज़ौजा वो है कि जो अपने शौहर के लिए अल्लाह की इताअत में मददगार हो जाए। ऐसा नहीं है कि उस औरत को बेहतरीन वाइफ कहा है कि जो अपने शौहर को अल्लाह की इताअत की बजाय अल्लाह की नाफरमानी की तरफ ले जाए। तो हम और आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि हम अल्लाह की जितनी तालीमात है, खुद कुरान मजीद की आयत है, रिवायत मासूमीना, उस पर हम और आप अमल करते हैं। बिल्कुल सही। अगर बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जो है कातिलाने जनाब ज़हरा अलैहा पर क्या उनके ऊपर उनसे बरात सवाब क्या रखा गया है? मैं आपकी खिदमत में एक रिवायत बयान करना चाहता हूँ। शेख अब्बास ने साहब बैतुल परेशान में दर्ज किया है कि बशार का एक इंसान था कि जो इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा में मौला इमाम सल्लल्लाहु कूफा, तो ये शख्स इमाम की खिदमत में आया और इमाम उस वक्त अपने चंद साथियों के साथ, चंद असहाब के साथ, अपने चाहने वालों के साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम खजूर तनावुल फरमा रहे थे। जब बशार इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने कहा कि बशार तुम भी आओ और खजूर तनावुल फरमाओ। उसने इमाम की खिदमत सलाम अर्ज की और बहुत गैज़ो गज़ब में था, बहुत गुस्से में था। तो उसने कहा कि मौला, मैं एक ऐसे मंजर को देख के आ रहा हूँ कि जिसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कोई शय दुनिया की मुझे भली मालूम नहीं है। मौला के बशार से मेरे हक का वास्ता कि जो तुम्हारे ऊपर है तुम मेरे। बशार ने जब इमाम का ये जुमला सुना तो इमाम के हुक्म की तामील में चंद खजूर खाना शुरू किया। तो इमाम ने सवाल किया, क्या देख के तुम आ रहे? कातिल फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर लानत करने का क्या सवाब है? मैं वो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। जैसे ही बशार ने इमाम का ये सवाल सुना तो उन्होंने कहा, मौला, जब मैं आपसे मिलने के लिए फलां रास्ते से आ रहा था तो मैंने देखा कि हाकिम के चंद पुलिस जो उस वक्त वहां पे मौजूद थे, एक औरत को मारते हुए वो हाकिम के दरबार में ले जा रहे थे। तो मौलाना ने कहा, क्यों मार रहे थे, क्यों पीट रहे थे? तो बशार ने कहा कि मौला, मैंने भी वहां पे चंद अफराद जो वहां पे मौजूद थे, मैंने उनसे पूछा कि आखिर इस औरत का कसूर क्या था, इस औरत की गलती क्या है? कि जो वो कर रहे हैं उस औरत को पीट रहे हैं, मार रहे हैं, उसके साथ बेअदबी कर रहे हैं। तो मौला चंद अफराद ने मुझसे कहा कि ये औरत इस रास्ते से गुजर रही थी कि उसका पांव फिसल गया, वो जमीन पर गिरी तो उसने एक जुमला कहा, लान अल्लाह कातिली की या फातिमा, ए फातिमा, ए शहजादी कौनैन, ए दुख्तरे पैगंबर, आपके कातिल पर अल्लाह की लानत हो। जैसे ही हाकिम के ये गुलाम, ये कारिंदे ने ये जुमला सुना तो चूंकि वो सब दुश्मन फातिमा थे तो उन लोगों ने इस औरत को पकड़ा, इस औरत को पीटना शुरू किया और हाकिम के दरबार की तरफ ले जाने लगे। जैसे ही इमाम सादिक अलैहिस्सलाम सुना, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही ये जुमला सुना, फौरन इमाम की खिदमत में जी थोड़ी सी इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने जैसे ही बशार के जुमले को सुना, इमाम अपनी जगह से खड़े हुए और फौरन कहा कि बशार, तुम आओ मेरे साथ, हम मस्जिद सहला जाते हैं और उस औरत के हक में दुआ करेंगे। बशार और इमाम के चंद चाहने वाले और थे जो मस्जिद सहला गए। बशार ने कहा कि मैंने देखा कि इमाम मस्जिद सहला में गए और दोनों हाथों को बुलंद करके इमाम ने उस औरत के हक में, उस खातून के हक में दुआ की, या अल्लाह, तुझे वास्ता है,
ہماری دادی، ہماری جد ماجدہ کیا کہ اس خاتون کی مشکل کو، اس کی مصیبت کو، اس کی پریشانی کو دور فرما۔ تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے حق میں امام وقت دعا کرے، اگر ہم اور آپ آج چاہتے ہیں کہ ہمارے حق میں امام زمانہ دعا کرے، اس لیے کہ ہمیں امام زمانہ کی اس وقت امام مہدی علیہ السلام جو ہمارے وقت کے امام ہے وہ ہمارے امام ہے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ امام زمانہ ہمارے حق میں دعا کرے تو ہم ان کی جد ماجدہ کے قاتلوں سے نفرت کریں، ان کے قاتلوں سے اظہار برات کریں، ان کے قاتلوں سے ہم اور آپ شدید نفرت کریں اور اظہار بھی کرتے جائیں۔ اس کے بعد بشار کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا امام پھر حالت سجدہ میں گئے، اور سجدے کی حالت میں امام جانے کے بعد مسلسل اس خاتون کے حق میں دعا کرنے لگے۔ امام صادق علیہ السلام نے پھر سجدے سے سر اٹھایا، سر اٹھانے کے بعد امام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور فوراً اپنے چاہنے والوں میں سے کسی سے کہا کہ جاؤ حاکم کے دربار میں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ وہ خاتون رہا ہو گئی ہے۔ تو اگر دنیا کی مصیبتوں سے ہم رہائی چاہتے ہیں تو قاتل سیدہ سلام اللہ علیہ سے نفرت کریں، ان پر لعنت کریں۔ امام وقت ہمارے اور آپ کی خدمت میں زمانہ علیہ السلام ہم سب کو اپنی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ یہ ہے دشمنان فاطمہ، قاتلان فاطمہ پر لعنت کرنے کا اجر اور ثواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام زمانہ روحی و ارواحنا الفدا نے کس کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا ہے؟ بہت قیمتی سوال ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے، امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ پیغمبر اسلام کے اس جانشین نے، پیغمبر اسلام کے اس وسیع نے جو اس وقت ہے، اللہ سب کو اپنے وقت کے امام کی خدمت خلوص کے ساتھ نیکی پیش کرنے کی توفیق کرامت فرمائے۔ آپ اور ہم آج دنیا میں جی رہے ہیں، یہ دنیا صدقہ ہے امام زمانہ علیہ السلام۔ دنیا میں آج جو بھی چیز، دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں، سب امام زمانہ علیہ السلام کا صدقہ ہے۔ ہم اور آپ اگر اپنے لیے نمونہ عمل کسی چیز کو قرار دیں گے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی سیرت ہے، وہ امام زمانہ علیہ السلام کا اخلاق بہترین اخلاق، امام زمانہ کا کردار بہترین کردار۔ امام زمانہ اس وقت سب سے افضل ہیں، سب سے اکمل ہیں، سب سے عالم ہیں، امام سے بڑا کوئی کائنات میں نہیں ہے۔ اس امام نے اگر اپنی زندگی میں کسی کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیا تو امام زمانہ علیہ السلام کی ایک توقیع ہے کہ جس میں امام نے ایک جملہ عرض کیا ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ فی ابنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے رسول اسلام کی بیٹی، میرے لیے میری جد مائدہ کی سیرت نمونہ عمل ہے۔ تو ہم اور آپ اگر اپنے لیے نمونہ عمل کسی کو قرار دیں گے تو وہ امام زمانہ ہے، اور امام زمانہ نے جس کی سیرت کو، جس کے کردار کو، جس کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل آئیڈیل قرار دیا، اس ملک عصمت و طہارت بیوی کو سیدہ انسیہ حورہ عذرا بطول فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ گفتگو ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے پاس تھوڑا سا تقریباً 10-15 منٹ اور ہیں، تھوڑی سی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور جو ہماری اس میں ذمہ دار، اس کو اہتمام کے اوپر اگر ہم سب سے پہلے چلے جائیں گے، سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے کہ ممبر کس کو دیں، اہتمام کس طرح کریں تاکہ میسج، پراپر میسج صحیح جائے، گول مول بات نہیں ہو کہ جی یا مطلب کوئی، میں نہیں سمجھتا کوئی مسلمان ایسا ہو سوائے ناصبیوں کے جو جناب سیدہ کا احترام نہ کرتا۔ اب یہ کہہ کر چلے جائیں گے جی جناب سیدہ کا احترام کیجئے، تو سب آلریڈی کر ہی رہے ہیں۔ حق ادا کرنے یا صرف شہزادی کے فضائل پڑھ کے چلے جائیں تو لوگوں کو فضائل بھی کا بھی ادراک ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، فضائل خالی شیعوں میں نہیں، سب میں بھی پڑھے جاتے ہیں، بعض دفعہ اگر زیادہ نہیں پڑھے جاتے تو پڑھے تو جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ جو ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا، اس کا حق ادا اگر نہ کرے تو یام فاطمیہ کے ممبر پر آدمی آیا ہی نہیں، اس نے پھر حق ادا ہی نہیں کیا۔ تو احترام کرنے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ سب سے پہلے میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، سوال بہت بڑا ہے، لیکن شریعت نے جو ذمہ داری آئے کہ اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں، وہ حق ممبر، وہ حق خطابت، وہ حق عزائے فاطمیہ کہ جو تمام لوگوں پر کہ جو بھی ممبر پہ جاتے ہیں، جو بھی مجالس سے خطاب کرتے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وقت کے تقاضے کو مد نظر رکھتے ہوئے، ضروری نہیں ہے کہ ہم علل اعلان
قرآن مجید کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے قرآن مجید میں علامتیں بیان کی گئی ہیں، قرآن مجید نے صفات بیان کی ہیں. تو ہم آج تاریخ، جیسا کہ ابھی آپ نے بیچ میں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، آج انٹلیکچوئل دور ہے، آج تاریخ اور ہسٹری چھپانے کا زمانہ نہیں ہے، سب کچھ آج تاریخ میں ہمارے سامنے آیا ہے، بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے. تو اس دور میں ہم ہسٹری پڑھیں، ہم تاریخ بتائیں، ہم بتائیں کہ تاریخ میں کیا کیا چیزیں وارد ہوئی ہیں، ہم تاریخ کو پیش کریں کہ مثلا فلاں کتاب ہے، ہم حوالے کے ساتھ، معتبر حوالوں کے ساتھ ہم ممبر پہ جائیں. اور ممبر پہ جانے کے بعد جو آداب ممبر ہے، جو وقت کا تقاضا ہے، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو. لیکن کسی کی دل آزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے خدا سے منہ موڑ لیں. کسی کی دل آزاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی اذان کو چھوڑ دیں. کسی کی دل آزاری، مثلا ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پورے ہماری پورے شریعت میں، پورے ہمارے احترام کے مذہب ساتھ میں ہے. لیکن جو نعمان رضوی صاحب، اسلام کو فالو نہیں کرتا، نعمان وہ رضوی نماز کو صاحب، پسند نہیں کرتا، تو کیا ہم نماز چھوڑ دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. نعمان ہم رضوی اپنی صاحب، عبادت کریں. نعمان رضوی صاحب، جی جی نعمان رضوی صاحب معذرت، آپ اس وقت ہندوستان آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، عراق میں نہیں جی ہے. جی پورے احترام کے ساتھ، پورے اس کے ساتھ کہ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں وہاں پر جو اکثریت ہے ان کے کروڑوں خدا ہیں. تو اگر جی وہاں پر کیا ہم کہیں کہ اللہ ایک ہے تو کیا ان کی توہین ہوتی ہے؟ ہم اپنے عقیدے کا اظہار کر رہے ہیں، آپ 2 کروڑ جی کو جی مانیں، بسم اللہ، اس میں اعتراض نہیں. تو یہ کہنا کہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے اگر قاتل کے اوپر جو ہے وہ لعنت کی جائے گی، برات اظہار کیا جائے گا اس سے، یا اس کا پتہ بتایا جائے گا، ایڈریس دیا جائے گا، تو امت میں انتشار پھیلے گا. تو پھر ہندوستان میں تو کوئی اذان ہونی ہی نہیں چاہیے اصولاً، کیونکہ وہاں تو بہت بڑا انتشار ہو سکتا ہے. ان کے 2 کروڑ خدا، آپ کہہ رہے ہیں ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں یہ، آپ کہہ رہے ہیں وحدہ لا شریک ہے. مطلب کوئی کرائٹیریا ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایک عقلی اور ایک منطقی بات ہوتی ہے. تو حق تو بیان بے کرنا شک چاہیے، حق تو بیان کرنا پڑے گا. بسم اللہ. بے شک بے شک. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ ہسٹری کو، تاریخ کو، جو حق کے متلاشی ہیں ان کے سامنے بیان کریں، اس لیے کہ آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی آنکھوں کے سامنے پردے حائل کیے گئے ہیں، جن کے صحیح انداز میں ہسٹری، تاریخ نہیں پیش کی گئی ہے. تو ہماری ذمہ داری کہ ادائے فاطمہ، یہی تو کہتا ہوں، یہی عرض کرتا ہوں کہ ان مجالس میں، ادائے فاطمہ کی مجالس میں ہم فقط فاطمہ کو بیان کریں، ہم فقط شہزادی کی زندگی کو بیان کریں. شہزادی کی ولادت سے لے کر شہزادی کی شہادت تک جو ہسٹری، جو تاریخ ہے، جس میں اہل سنت برادران کے بھی علماء متفق ہیں، ان تمام روایتوں کو ہم مرتب کر کے اپنے سامعین کے سامنے بیان کریں. ہم الیکٹرانک میڈیا کا ایک بہترین استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب چینل پہ جو مجلسیں لائیو ٹیلی کاسٹ نشر ہو رہی ہیں، تاکہ پیغام تو حق تک جائے. جو اسلام میں جو روداد گزری، جو اسلام میں جو تاریخ، جو مصیبتیں وارد ہوئی، اگر کوئی یزید کو اچھا کہتا ہے تو کیا ہم یزید کی تعریف کرنا شروع کر دیں؟ بنی امیہ کے خیر خواہ بہت ہیں، حجاج بن یوسف کے ماننے والے تو آج بہت ہیں، انہیں پسند کرنے والے، ہیرو کے نام سے انہیں لوگ یاد کرتے ہیں. تو کیا حجاج بن یوسف کا قصیدہ پڑھنا ہم شروع کر دیں؟ ایسا نہیں ہے. لیکن کام ہے، ہمارے سیرت ہے، جو کردار ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہسٹری پڑھیں، کسی کی دل آزاری کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن ہم اسے حسن اخلاق کے ساتھ ہم بتائیں کہ اسلام میں گزرا کیا ہے. در فاطمہ پہ سلام کرنے والے کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. در فاطمہ پہ جس نے آگ لگائی، در فاطمہ پہ جس نے آگ اور لکڑیاں جمع کیا، وہ کچھ بھی ہو جائے مسلمان نہیں ہو سکتا. جس چوکٹ پہ محمد مصطفیٰ سلام کرے، جس چوکٹ پہ رضوان جنت، دربان جنت حضرت رضوان حسنین علیہ السلام کے لباس کو سی کر لائیں، اس دروازے پہ اگر کوئی شہزادی کی بارگاہ میں جسارت کرے تو وہ ہے، وہ قابل احترام ہو نہیں سکتا. اب آپ تلاش کریں کہ کون افراد تھے کہ جنہوں نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی چوکٹ پر جسارت کی. کس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر مصیبت کے پہاڑ توڑے کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا پڑا؟ سبت علیہ مصائب اللہ، سبت علیہ. آج ہمیں اور ہمارے سامنے بیان کرنا ہے. بہت سے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جو حق جاننا چاہتے ہیں، اچھا، ایک لیکن چیز ان مجھے تک اور حق پہنچ نہیں رہا ہے. آج ہم صحیح انداز میں ان کو ہسٹری بتائیں. جی جی ایک چیز مجھے اور یاد آئی. شروع میں یہ ہمارے کیا سادات گھرانوں کی ریت تھی کہ کم از کم اپنے بچوں کو خطبہ فاطمیہ یاد کرایا کرتے تھے، خطبہ فتقیہ، جی خطبہ فتقیہ جی جی یاد کرایا کرتے. اس پہ تھوڑا سا بتا دیں کم از کم، اگر عربی میں یا اس میں نہیں ہوتا تو جن بچوں کی زبان انگلش ہے یا اردو ہے اس میں ہی یاد رکھیں کم از کم.
تفصیل تو یاد رہے گی نا کہ ہوا کیا ہماری جدہ کے ساتھ، رسول کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ ہوا کیا، پسلیاں ٹوٹی کیوں محسن شہید ہوئے، کس نے حملہ کیا، کس نے گھر پہ لکڑیاں لائی اور آگ لگائی، کس نے جو ہے وہ دربار میں بلایا اور کس نے ایک دن کے اندر ان کے بالوں کو سفید کر دیا، کس نے دکھ دیا، کس نے مجبور کیا کہ شہزادی گھر میں بھی نہ رو سکے بلکہ مولا امیر المومنین کو بیت الاحسان بنا کے دینا پڑا۔ کون لوگ تھے یہ پتا ہونا چاہیے، ضروری نہیں ہے وہ عربی میں ہی لوگ یاد کریں، اردو میں انگلش میں اپنی اپنی زبانوں میں یاد کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا خطبہ فاطمیہ خطبہ فداکیہ کے اوپر بھی بات ہو جائے تھوڑی سی۔ امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ MLSU اپنے بچوں کو خطبہ فدق یاد کرا، اپنے بچوں کو خطبہ فدق کی تعلیم دو۔ ہم اور آپ غور کریں کہ شہزادی کونین پر جب مصیبتیں ڈھائی گئیں تو شہزادی نے جب ان تمام مصیبتوں پر ہونا یہ چاہیے تھا کہ فقط آنسو بہاتی، اس موقع پر شہزادی کونین ظالم کے خوف سے گھر میں بیٹھ جاتی، لیکن اس موقع پر اس مصیبت کے ہنگام میں بھی شہزادی نے خطبہ دیا کہ جس خطبے کو خطبہ فدق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جس خطبے میں شہزادی نے آغاز کیا الحمدللہ، یعنی اللہ کی حمد و ثنا سے، اور اللہ کی حمد و ثنا سے آغاز خطبہ جو ہوا وہ خطبہ رسول اسلام کی رسالت تک آیا، رسول اسلام کا تعارف ہوا، اس وقت کے عرب کے جو حالات تھے، جو لوگ ابھی تازہ مسلمان ہوئے تھے، چاہے کسی لالچ میں مسلمان ہوئے ہوں، چاہے دولت کی غرض سے، چاہے خوف کے عالم میں، چاہے اسلام کے جاہ و جلال کو دیکھ کر کسی بھی حوالے سے مسلمان ہوئے، تو شہزادے ان سب کی اوقات بتائی کہ تم تھے کون، تم تو وہ تھے کہ گندے پانی پی کر اپنی زندگی گزارا کرتے، تمہیں تو کھانے کا سلیقہ نہیں تھا، تمہیں تو زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، میرے بابا نے تمہیں زندگی کے آداب سکھائے، میرے بابا نے تمہیں بولنا سکھایا، تمہاری فصاحت و بلاغت جس پہ آج تم ناز کر رہے ہو، میرے شوہر نامدار جس کا نام علی ہے، کہ جو ہر موقع پر ہر میدان میں پیغمبر اسلام کے ناصر و مددگار بن کے رہے، جہاں پیغمبر اسلام نے مولا کائنات کو پکارا علی وہاں موجود رہے، پیغمبر اسلام کرتے اوقات بھی بتائی شہزادی کونین، رسالت کے وہ تمام تر فضائل بھی بیان کے جو اللہ نے پیغمبر اسلام کی بابا کو عطا کیے تھے۔ اس کے بعد شہزادی نے کہا میں اسی محمد کی بیٹی، پھر اپنا تعلق ہے انا فاطمہ، میں فاطمہ، پھر اس کے بعد شہزادی ولایت تک آئیں، ولایت امیر المومنین تک آئیں اور مولا کائنات کی ولایت کی اہمیت کو پیش کیا۔ پسلیاں توڑی جا رہی ہیں، دروازے میں آگ لگ رہی ہے، جو حق فاطمہ تھا اس سے شہزادی کو محروم کیا جا رہا ہے، اس وقت شہزادی نے علی کی ولایت کو فراموش نہیں کیا، بلکہ اکثر علماء اور یا یہ کہوں کہ معصومین علیہ السلام کی احادیث کی روشنی میں جو علماء کرام نے تفسیریں بیان کی ہیں کہ ولایت علی کی اول سب سے پہلی شہیدہ جو بیوی ہے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ اگر دفاع ولایت امیر المومنین فاطمہ زہرا ہے۔ جنہوں نے گھر پہ حملہ کیا، اگر وہ اپنے اس میں صحیح ہوتے اور گلٹی نہ ہوتے تو اول جو ہے وہ حکومت جب لے لی زمام، فدق لوٹ لیا، سب کچھ چھین لیا، پھر چاہ کے معاملے کو نارملائز کر کے تاریخ میں لکھوا دیا جائے کہ ہم نے تو معافی مانگ لی۔ جب شہزادی نے معافی نہیں دی اور منہ پھیر لیا تو جاتے وقت حسرت کا اظہار کیا کہ کاش در فاطمہ پہ حملہ نہ کرتا، کاش بکری کی مینگنی ہوتا، کاش دمبا ہوتا کہ لوگ بھون کے کھا جاتے۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ جو ریگریٹ ہے، یہ جو انسان جب گلٹی فیل کرتا ہے تو یہ سب باتیں کرتا ہے نا۔ جو حق میں ہوتا ہے تو مطمئن ہوتا ہے، جب اس کو ضربت لگتی ہے تو کہتا ہے فوز تو بے رب کعبہ، رب کعبہ کی قسم آج کامیاب ہوگی آج اپنی۔ کیا مولا امین اس سے پہلے زندگی کامیاب نہ تھی؟ مگر آپ دیکھیں گے ایک اعلان ہے کہ اس ضربت پہ بھی خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور وہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ کاش بکری کی مہنگی ہوتا۔ تو یہ تمام تاریخ نے سامنے کھول کے رکھ دی، اب مسلمانوں کو فیصلہ کرنا ہے۔ بسم اللہ۔ یقیناً یہ تاریخ کے جو جسے ابھی آپ نے مختصر انداز میں بیان کیا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شان میں جن لوگوں نے جسارت کی، جنہوں نے بے ادبی کی، آپ دیکھیں وہ کریم گھرانہ کہ جہاں قاتلوں کو شیر پلایا جا رہا ہے، وہ کریم گھرانہ کہ جہاں جانی دشمنوں کی عزت کی جاتی ہے، وہ کریم گھرانہ کہ جہاں پہ دشمن اور دوست میں یہ فرق نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر اپنا چاہنے والا ہے تو اسے عطا کیا جائے، جو میرا منکر ہے اسے واپس کر دیا جائے۔
بلکہ جو بھی سائل بن کے آیا اسے اس دروازے سے کبھی خالی ہاتھ جاتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کریم گھرانے کی شہزادی نے جب اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر جن لوگوں کے حق میں بد دعا کی ہو، شہزادی اس دنیا سے گزر گئیں اور گزرتے گزرتے اپنے والی، اپنے سید و سردار، اپنے شوہر نامدار علی سے کہا، یا علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا، یا علی مجھے غسل و کفن آپ دیں، یا علی مجھے فلاں نام لے کے تاریخ میں وہ نام گزرے ہیں کہ شہزادی بیان کرتے، یا علی فلاں فلاں کو میرے جنازے میں آپ شامل ہوں۔ اب سوچیں نبی کی اکلوتی بیٹی پر کتنے مصائب ڈھائے گئے، شہزادی کا دل کتنا دکھایا گیا۔ اللہ نبی کی صدیقہ کہہ کر گئے ہوں، اس فاطمہ کو بھرے دربار میں جھوٹا کہا گیا، اس فاطمہ کو بھرے دربار میں جھٹلایا گیا، وہ بی بی کے جس کے لیے رسول اسلام نے کہا کہ فاطمہ تو بس منی، اللہ اکبر، اس شہزادی کی بارگاہ میں جسارت کی گئی، شہزادی کو تماچے مارے گئے، اللہ اکبر، اس عظیم المرتبت بی بی کی بارگاہ میں جہاں پہ پیغمبر اسلام جا کر سلام عرض کرتے تھے، عرش کا ستارہ زہرا نام کا وہ در زہرا پہ آتا تھا تو اتنا مختصر ہو جاتا تھا کہ در زہرا کا طواف کرنے لگتا تھا، اس دروازے پہ آ کر چند افراد نے اس قدر ہنگامہ برپا کیا، شہزادی کے کہنے کے باوجود گھر میں آگ لگا دو گے کہ جہاں نبی کے نواسے رہتے، جہاں حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار رہتے، کہنے والا ملعون کہتا ہے کہ ہاں کوئی ہو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں۔ تو آپ اور ہم فیصلہ کریں کہ اگر ہم رسول اسلام کے وفادار نہیں ہیں، ہم رسول اسلام کے گھر والوں کے وفادار نہیں ہیں، کہ جس کے لیے رسول اسلام نے کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، تو کیا ہم سانس لینے کے حقدار ہیں؟ کیا ہم اللہ کی زمین پر رہنے کے حقدار ہیں جب ہم خدا کب کھلم کھلا ہم خدا کی نافرمانی کر رہے ہیں، ہم پیغمبر اسلام کی شان میں جسارت کر رہے ہیں؟ تمام مسلمان، تمام کلمہ گو کی ذمہ داری یہ ہے، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے اسے بھی عزادار فاطمہ بننا چاہیے، جو محمد رسول اللہ کہتا ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ شہزادی کی مصیبتوں کو یاد کرتے ہوئے جہاں شہزادی کے مصائب پر ہم آنسو بہائیں، وہیں شہزادی کے ظالموں پر، شہزادی کے قاتلوں پر، دشمنوں پر ہم لعنت کریں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ وہ بی بی کہ جس کی پسلیاں بھی توڑ دی گئی تھیں، وہ بی بی کہ جس کی قبر بھی شکستہ ہے، یا اللہ جلد از جلد بی بی کی ٹوٹی ہوئی قبر جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب مہیا فرما۔ ہم سب آج کوشش کریں کہ جتنا ممکن ہو سکے شہزادی کی خدمت کر سکیں۔ نئی نسل جو ہے صرف 1 منٹ اور لے لیں، نئی نسل کو پیغام بھی دیں کہ ایام فاطمیہ ہے، اس سے زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ عزائے فاطمیہ کے متعلق میں آپ بہجت کا وہ جملہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ عزائے فاطمیہ کا جب وقت آئے تو اپنے جسم پر کالے لباس بے تن کر لو، سیاہ لباس پہنو، کالے کپڑے پہنو، تاکہ دنیا والے سوال کرے کہ ابھی تک تو ہم آپ کو محرم میں دیکھتے تھے کہ آپ کالا لباس پہنتے تھے، یہ پھر اچانک کالا لباس کیوں پہن رہے ہیں؟ تو آپ یہ نہ کہیں کہ فاطمہ زہرا کی شہادت ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کی ایک لوتی بیٹی کا سوگ ہے، نبی کی ایک لوتی بیٹی کے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے کہ شہزادی دنیا سے یہ کہتے ہوئے گزر گئی، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ میں سرنا لیا لیا۔ اے میرے نوجوان بھائی بہنوں، تم سب سے گزارش یہ ہے کہ عزائے فاطمیہ میں جتنا ہو سکے، چاہے آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہوں، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہوں، یا اپنی آفس میں رہتے ہوں، شہزادی کی جو شہادت کی تاریخ ہے اس تاریخ کا احترام کریں، اس تاریخ کا احترام کریں، اور جہاں بھی جائیں اپنے آپ کو جس طرح عاشور کے دن دنیا کے تمام کاموں کو ہم اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں، دنیاوی چیزوں سے ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں، 3 جمادی الثانی عاشورہ ثانی ہے، ہم نبی کی اکلوتی بیٹی کے مصائب پر آنسو بہائیں، ہم پرسہ پیش کریں وقت کے امام کو۔ مدینے کے غم میں، کربلا کے غم میں فرق یہ ہے کہ کربلا وہ مصیبت کی جگہ ہے کہ جہاں ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا تھا، لیکن مدینہ مصیبتوں کا وہ مقام ہے کہ جہاں بچوں کے سامنے ماں کو تماچے لگائے گئے۔ خدا ہم سب کی اس عبادت کو، اس پرسے کو قبول فرمائے۔ والد محترم جناب اسد رضوی صاحب کا یہ شعر، اور میں پروگرام ختم کر رہا ہوں، اس دور حوادث میں اما ڈھونڈ رہا ہے، دل مرقد زہرا کا نشان ڈھونڈ رہا ہے۔
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنی خصوصی ٹرانسمیشن کو اس وقت جو ہے اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ آغا سید مولانا آغا سید رومان رضوی صاحب کو آپ سن رہے تھے، قبلہ جو ہے ہندوستان میں قضاء فاطمہ کے سلسلے میں تشریف لے گئے ہیں اور مجالس سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ہماری بھی اسکرین کے اوپر مسلسل جو ہے وہ جناب زہرا صلوات اللہ علیہ کے یہ عظیم مسائل کا ذکر جو کہ ان کے اوپر امت کی جانب سے، امت رسول اللہ کی جانب سے ڈھائے گئے، اور اس کو پوری دنیا میں اس وقت آشکار دینے کا وقت ہے، کیونکہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اس وقت کوئی ظالم جو ہے وہ روک نہیں سکتا کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے اور یہ کتاب کہاں جا رہی ہے اور فلاں کیا ہے۔ اس وقت پوری دنیا کو بتا دو، پوری دنیا کو بتا دو کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ اس دنیا سے، اس جہان سے کس دکھ اور درد اور پریشانی اور مصیبت اور عالم اور رنج کے ساتھ اس دنیا سے ودا ہوئی ہیں، اور یہ اس وقت سب بتانے کا وقت ہے۔ اس وقت ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہوا، اور سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماری اور آپ کی اگلی ملاقات کل UK ٹائم سے 4:30 بجے ہوگی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ